अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं आमिल बाबा की इन हरकतों से। लापड़ जी का गुटकू जनवन बोले, लापड़ जी का गुटकू बिरजीन किनारे, बिरजीन किनारे, बिरजीन किनारे, बिरजीन किनारे, तले 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 तले, हायो मैं मर गया। आज बाबा मंत्र किसी और के लिए नहीं पढ़ रहा, थल्ले थल्ले थल्ले। आज बाबा महंगाई को कह रहा है थल्ले थल्ले थल्ले, क्योंकि अवाम का हर बंदा कह रहा है हायो मैं मर गया। बाबा यान महंगाई आपका मंत्र नहीं मान रही। ये बाबा साड़ के सुबह कर देगा, कसम कर देगा अगर बाबे की बात नहीं मानेगा तो। बाबा यान महंगाई पे आपके मंत्र का उल्टा असर हो रहा है। आप कह रही हैं थल्ले थल्ले, वो उत्ते उत्ते जा रही हैं। आप उत्ते उत्ते कहें शायद थल्ले थल्ले आ जाए। उत्ते 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 उत्ते, हायो मैं मर गया। जी ना उत्ते 400 तो उत्ते क्यों चला गया, नु थल्ले ले आओ बाबा जी। ये बेटा बाबे ने अपने मोक्कलों से कह दिया है, याद रखना महंगाई सिर्फ अगले महीने होगी, फिर उससे अगले महीने होगी, फिर उससे अगले महीने होगी, उसके बाद लोगों को आदत पड़ जाएगी, ये जंज वापस जाएगी। ये थे भी आ गया। है कौन बाबा जी ये? मैं कौन हाँ? तुसी कौन हो? है कौन है? है कौन है? मेरे नाल जुल्म होया बाबूजी, मेरे नाल जुल्म होया। क्या जुल्म हो गया? क्या हुआ? किसका हुआ? किसको हुआ? पागल हो गया, पागल हो गया। पागल कौन? मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल, मेरा दिल भी पागल, पागल ने दो नैना। हुआ क्या है? होना किसी बाबूजी ए फराडिये ने धोखेबाज। मैं अपने ब्याह वास्ते गया कि बाबा जी मेरा ब्याह करा दो। कहते गल ही कोई नहीं, हो जाएगा। अच्छा, वो गले च 1000 रुपया पा दे। मैं गले च 1000 रुपया पाता है, नवा नोट सीधा मैं कर गया। दूसरे दिन रिश्ता आ गया। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू बिरजीन किनारे। ये है बाबा, दूसरे दिन ही तावीज ने असर कर दिया। ओ खलो जा बाबा, गल तो सुन पूरी। लो जी बड़े अच्छे लोग, असि फौरन कुड़ी दी मां नू सोने दी मुंदरी पाती। यही ते गलती कीती है, कुड़ी नू मुंदरी पानी सी, ओदी मां नू पा दित्ती। गल ते सुन बाबा, ओ कुड़ी अपनी मां दा रिश्ता लेन आई सी। ओ कुड़ी दा प्यो मर गया सी। मैं सोचा, मैं क्या मैं भी केड़ा एडा जवान है, मैं दिलों बाबू जी वो रिश्ता कबूल कर लिया। अच्छा, लेकिन बाबे ने क्या सी कि ब्याह तो पहलों मेरे डेरे ते फेरा मार दी। अच्छा, मैं गया, मैं गल सुनाई, कहंदे वाह 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 हो गया ब्याह, 50,000 दे दे, तेरे नां दा जानवर हलाल करना है। अच्छा, ताकि ब्याह च कोई रुकावट ना आवे। मैं वलीमे दे पैसिਆਂ चों बाबू जी 50,000 बाबे ने दिता है। जंज लैके गया, छुलियां चलाइयां, पटाखे चलाए, बाजे बजे, बड़ी खुशी ना कई गोगे वर्गे के धमाला पांडे। जंज जा रही है ते जेड़ा ड्रेस दस्सिया सी कुड़ी वालियां ने, उत्थे गए ते कुड़ी वाला घर ही कोई नहीं, उत्थे डिस्पेंसरी सी। अगों ते गल सुनो, किड्डी लम्मी होए करन दे, अगों ते गल सुनो। दुख वाली गल है, कोई डिस्पेंसरी भी इंसानां दी नहीं सी, जानवरां दी। कोई अपना कुत्ता लेई फिरन दिया, कोई तोता पिंजे च लैके आया, कोई माई बिल्ली फड़ के खलोती है, कोई बकरी धुई लियाउण दिया। ओ भाई तेनू किन्ने किया ब्याह करा, तेरे वर्गा बंदा ते ब्याह वाले घर नच्चण वाला ऊंट लैके आउंदा है। फिर अपना मुंह वेख, जिवें ऊंट दा हेड़ा बुल हुंदा है। यार ये तो इन लोगों का पुराना तरीका वारदात है। बल्कि मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि जो लड़की वाले रिश्ता लेके आए ना, ये बाबे से मिले हुए लोग होंगे। ये जिस खातून से आपकी शादी हो रही थी ना, बुड्ढी से, ये बाबे की कोई क्लास फेल होगी। अल्लाह ताली खैर करे। ना करी ना करी ना करी ना करी ना करी, हट जा हट जा। बाबा जी की ए साड़ के सुहा कर देगा मौका मेरा, हट जा हट जा। ओ बाबा होर किन्ना कि मैनू साड़ के सुहा करना ही, एवें ना तड़ियां ला। बाबू जी पुलिस बुलाओ, इन्हां नू थाने दियो। बाबा जो भी करता है नीयत से करता है, बाबा दिल से फूक मारता है। ये ते वेख चलिया, बाबे दे तवीज नाल तेरे घर फौरन रिश्ता लैके आ गए ने। हालांकि तेरे अर्गे मुंडे नू नियाज वाली लैन चों भी बाहर कढ देंदे ने। अगलियां ने तेनू रिश्ता दे दिता है, हुण तू गलत एड्रेस ते पहुंच गया ते बाबा बेचारा की करे ते ठंडा पानी पी मरे। ओए बाबे दा कोई कसूर नहीं है, गूगल दा कसूर है जेड़ा तेनू गलत थां ते लै गया है।
ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸਾਈ? ਇਹ ਬਟਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨ 'ਚ। ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਲਈਏ। ये सारा फ्रॉड है। नहीं बाबू जी, इन्हां नूं कोई गलत फहमी हुई है। और भरावा बाबा जी ते एडी करनी वाले ने, मेरे सारे बिगड़े काम बाबा जी ने सीधे कीते ने। चलो बाबा जी ने छड्डो, फिर इन्हूं लम्या पा लो। प्राइमरी ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरावाला संडे एडिशन रोड टू स्वाद लाहौर जाने दे डबल उस्ताद। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਮੋ ਕੀ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੱਸ ਪਾਈ ਜੀ? ਇਹ ਸ਼ੌਖੀ ਨਾ ਕਰ, ਬਸ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਏ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਇਹਦੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਵਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਰਾਡੀਏ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤੋ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੱਤੋ ਕੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ, ਵਰਨਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਪੱਤੋ ਝਾੜ ਦੇਗਾ। ਵੇਖ ਓਏ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਈ। और नलैका बाबा जी दे मरीदां नूं जुगतां करना है, क्यों बसम होना ही कदम छू बाबा जी दे। बारे वाह, ये पहलवान एडा चंगा बंदा है, अपना आस्थाना भी खोल सकता है किसी वक्त। इंशाअल्लाह बाबा जी, इंशाअल्लाह। मैनू पता जदों बंदे नूं कोई काम ना लभे, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਸਤਾਨਾ ਹੀ ਖੋਲਦਾ ਜੀ। प्राइमरी ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरावाला संडे एडिशन रोड टू स्वाद लाहौर मोक्कल बता रहा है कि ये लड़का भी मुश्किल में है। मैं किसी मुश्किल में नहीं हूँ, अपनी ये खराफात अपने तक महदूद रखो। अरे भाई, अगर चाहता है रास्ता साफ हो जाए, 10,000 रुपया निकाल के इधर रख दे। ओ भाई जरा आंखें उठा के देखो किससे बात कर रहे हो। बाबे को नहीं चाहिए तेरा 10,000, बाबे के पास बड़े 10,000 हैं। बाबे को देने वाली अल्लाह की जात है, 10,000 रख दे। मेरा ख्याल है पुलिस वाली ऑप्शन ठीक थी। आप ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? मारते ना, तेरी मेहरबानी है। ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਬੋਦੀ। ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਈ, ਇਹ ਬਾਂਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। यार मेरी बात सुने, मैंने कहा ना आपकी जो मंगेतर है वो भी इससे बाबे से मिली हुई है। मुझे लगता है ये भी मोटू भी इससे मिला हुआ है। नहीं बाबू जी, मैं अपनी कब्र दे च पैना, बाबा जी सच कह रहे ने। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੂਰਿਆ ਹੋਣਾ। लगदा नलैका तेरा भी नुकसान होएगा। थल्ले 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 थल्ले, हाय ओ मैं मर गया। ਇਹ ਹਾਲੇ ਨਾ ਕਹਿ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ ना उदों कहीं हाय मैं मर गया। बाबे को छोड़ो, ये उसके चेले के ड्रामे देखो, ये क्या कर रहे हैं। अरे जब मुअक्कल आते हैं, इसके मसल खिंचे जाते हैं। जल्दी नाल चिकन कॉर्न सूप मंगा लो, बच्चे दी जिंदगी दा सवाल है। सूप नहीं, पुलिस मंगवाई है तुम्हारे लिए। बेटा सीधा हो जाओ, नहीं मंगवा रहे सूप। जुनेद साहब एडा ਵੱਡਾ ਫਰਾਡੀਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ बाबा। यार इसमें पहुंचे हुए बुजुर्ग वाली क्या बात है? तुम्हारी शक्ल का पापा, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ब्याह ना हो नहीं हो सकता। थल्ले 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 थल्ले, मुअक्कल गुस्सा कर रहे हैं। बाबे के करामात के ऊपर मजाक मत बनाओ, वरना बाबे के मुअक्कल साड़ के सुहा कर देंगे और बाबा मुअक्कलों के और आपके दरमियान से हट जाएगा। ज्यादा परफॉर्म ना कर, बाबा डर जाता है। बाबा, इस परफॉर्मेंस की वजह से आपके घर का चूल्हा जल रहा है। लापड़ जी का गुटकू जन्म बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे। मंगला बेवकूफो, जो कुछ भी मंगना जे बाबा जी दे कोलों। इस टाइम बाबा जी दा ते मोकलां दा राबता होया जे। भाई ये बच्चा अपना आस्ताना पावे ही पावे, इंशाअल्लाह। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? आगे ना ना, इस वक्त बच्चे को होश नहीं है, इस वक्त तार मिली हुई है। ਇਹ ਤਾਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। क्या हुआ है? बाबा जी गुदगुदी करते हैं। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ।
بابا جی میرا خیال ہے کہ دیکھیں بات بن نہیں رہی, اس کا 50,000 فوری طور پہ واپس کریں ورنہ واقعتاً پولیس بلانا پڑے گی مجھے. یہ پتر کیوں کوڑا والی گل کرنا ہے؟ اے بابا 50 کتھوں دے دے 50 دی تے اس بچے نو موٹر سائیکل لے دیتی ہے, بلکہ انہوں کو 20,000 روپیہ ہور دے. وہ جڑی کڑی یہ نال گئی سی 20 میرے کو لو لے گئی ہے, بابے نو تے پلیوں 20 دا پہ گیا ہے. اوہ کوڑا دے دے 20,000 روپیہ, تیرے مقدر بدل جان گے. یقین کرو باؤ جی, بابا جی نے میرے دن پھیرے نے. کیسے باؤ جی میں دن دے 4-5 واری روٹی کھانا سا تے نہیں سی بھوک مٹدی میری. پھر میں بابا جی دے کول گیا, ہن میں 9-10 واری کھانا تے رج جانا. بابا جی کا کیا کمال ہے, یہ تو تمہارے میدے کا کمال ہے. اور نہیں باؤ جی, بابا جی دے لنگر تو ہی کھانا, گھر والے تو نہیں اتنا افورڈ کر سکتے. میں نے کہا تھا نا یہ بابے کے ساتھ ملا ہوا ہے. باؤ جی جدوں دا اے بابا جی دے آستانے تے گیا نا, اوتھے آٹا بھی جیک والی ٹرالی چ آندا جے, او جویں ریت دی ڈھیری لا کے جاندے نا انج آٹا پیا ہوندا. او کیڑی جیک والی ٹرالی, او بیوقوفا اوتھے تے آستانے تے کنٹینر آوندے نے, دیسی گھیو دے تے چراغ بلدے نے اوتھے. خلق خدا کی خدمت کرتا ہے بابا, جو بھی اس خدمت میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے جیب میں ہاتھ ڈال کے 10-10 ہزار ادھر رکھ دو. اچھا بابا جی آپ بھی کچھ خلق خدا کی خدمت کریں نا, اس غریب کا 50,000 واپس کر دیں. یہ کتھوں کر دیا 50,000 واپس, تانو سکوٹر دی آواز نہیں آ رہی؟ بابا میرے پیسے واپس کر دے 50,000 نے, تو میں سچی مجھے پولیس بنا لینی ہوں. کوئی عقل نو ہاتھ مار, کوئی خدا دا خوف کر. اے بچہ جدو بابے کو لایا سی, ایدیاں 3 خواہشاں سن, ایدیاں 3 گلاں منہ چوں نکلیاں سن. یہ آندا ہے بابا جی میں بھی چاہنا میرا کوئی رشتہ آوے ایک, میں بھی چاہنا میں کسے نو مندری پاواں 2, میں بھی چاہنا میرا بیاہ ہووے 3. پہلیاں 2 گلاں تیریاں پوریاں ہو گئیاں نے, 40,000 تے تیرا مک گیا, باقی رہ گیا 10 تے نام مرادہ. 10 بھی بزرگاں نو نہیں چھڈ سکدا. ناظرین مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. انگلینڈ میں, یورپ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, کبھی بھی سنا کہ یار تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ کبھی نہیں سنا ہم نے. اس لیے کہ ان کو جو سامنے والا ہے اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کون ہیں, اس کو صرف اس بات سے ہے کہ جو پیپر اس کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. اچھا بھائی جان, کل ایک نجی تقریب میں گفتگو ہو رہی تھی تو بعض لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہم سارا دن ایک تکیہ کلام کے طور پہ بلا مقصد کہتے ہیں, ہمارے دل سے وہ جملہ نہیں نکل رہا ہوتا. اس میں واقعی ایک ایسے جملوں کی ایک مسلسل ایک انبار ایسے جملوں کا. سب سے پہلے جب ہم حال چال پوچھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کیا حال ہے, کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے. کبھی اللہ کا شکر ہم یہاں سے ادا کر رہے ہوں تو ہماری زندگیاں ایسے ہوں جیسی گزر رہی ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں رہے ہوتے. اللہ کا بڑا کرم ہے جی. یار اللہ کا کرم جو ہے وہ تو نظر آنا چاہیے ہر جگہ پہ, میری بول چال میں, میرے رہن سہن میں, میرے طرز زندگی میں, ملنے برتنے میں. ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ہم اللہ کا شکر ادا کوئی نہیں کرتے, سیدھی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے تو سیدھی بات ہے, جنرلی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہی بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے. شکری قوم ہے. دیکھو اللہ کے شکر کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ انسان میں عاجزی آ جاتی ہے. کتنے لوگوں میں ہمارے ہاں عاجزی ہے. اسی محفل میں یہ بات ہو رہی کہ سب سے تواتر کے ساتھ ایک اور جملہ بولا جاتا ہے, جانتے نہیں میں کون ہوں. جانتے نہیں, وہ تو جانتا نہیں میں کون ہوں. آپ یہ دیکھیں یہ جملہ کس جگہ پہ بولا جاتا ہے. یہ جملہ آپ سرکاری اداروں میں بولتے ہیں, یہ جملہ آپ روڈز پہ بولتے ہیں, یہ جملہ آپ تعلیمی اداروں میں بولتے ہیں, دفاتر میں بولتے ہیں, یہ جملہ آپ پبلک پلیسز میں بولتے ہیں, جگہ جگہ بولتے ہیں. مجھے ایک دفتر میں ایک افسر نے ایک دفعہ کہا, کہتے ہیں جی میں جانتے نہیں میں کون ہوں. میں نے آگے سے پتا کیا کہا, میں نے کہا بھائی جی میں دوڑ گیا. اب تم دیکھو جب انسان یہ جملہ بولتا ہے نا کہ یار تم جانتے نہیں میں کون ہوں, اب دونوں اس کے جواب عملی طور پہ سامنے آئے. ایک تو وہ آپ کو جان جائے کہ تم کون ہو, تو وہ بھی بڑی نموشی کی بات ہے, بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تم کون ہو. اچھا تم جو کوئی بھی ہو دین واٹ, وہ کہتا ہے اچھا ہوئے گا,
مطلب یہی ہے نا. جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا جی جانتے نہیں میں کون ہوں, تو اتنے میں وہ بتا دیتا ہے کہ وہ کون ہے. ہاں نہیں, آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی معاشرے میں ہر بندہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, ایک غریب آدمی بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اس سے انسان کے کچھ ہونے میں اس کی غربت, امارت کی سٹیٹس کا کوئی تعلق اصولی طور پہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمارے ہاں ہے بدقسمتی سے. لیکن جب ایک بندہ کہتا ہے تم جانتے نہیں میں کون ہوں, اور دوسرا دل میں سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جان لیا ہے یار, ہاں دین واٹ, تو آپ تو پھر کھڑے کھڑے ٹگے ٹوکری ہو گئے نا. دوسری ایک تو یہ صورت ہے کہ وہ اس نے پہچان لیا اور کہہ دیا ہاں میں جانتا ہوں, دین پھر کچھ نہیں, آپ زیرو ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی کچھ ہیں یا نہیں ہیں, ایون دین وہ اس نے پہچان کے آپ کا کام کر دیا ہے, آپ سے مروب ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو بھی غلط ہوا معاشرے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کام جو تھا وہ میرٹ پہ تو نہیں ہو رہا تھا, اس نے آپ کو جاننے کے بعد آپ کا کام کیا ہے, اس کا مطلب ہے تو بھی غلط ہوا. پہلی صورت بھی غلط, دوسری صورت بھی غلط. تو معاشرے میں ہم معاشرے کو میسج کیا دے رہے ہیں؟ اس طرح یہ ہوتا ہے, بڑھتے آگے جو قدم ہے وہ رک جاتے ہیں. اب یار دیکھیں ترقی یافتہ ملکوں میں کوئی دور دور تک اس بات کا تصور ہے, جن ملکوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں ہم تھکتے نہیں ہیں, وہاں پہ کوئی اچھے بھلے تگڑے آدمی کے منہ سے آپ نے یہ سنا ہے کہتے ہوئے کبھی کہ تم جانتے نہیں میں کون؟ بڑے بڑے جو سینٹ کے ممبرز ہیں, پارلیمنٹ کے ارکان ہیں, سرکاری افسران ہیں, بیوروکریٹس ہیں, کبھی ان کے منہ سے آپ نے سنا ہے انگلینڈ میں, یورپ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, کبھی بھی سنا کہ یار تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ کبھی نہیں سنا ہم نے. اس لیے کہ ان کو جو سامنے والا ہے اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کون ہیں, اس کو صرف اس بات سے ہے کہ جو پیپر اس کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, بس. ہاں جی بالکل ٹھیک بات ہے. جب آپ ٹھیک ہیں, آپ کا اندر ٹھیک ہے, تو آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی. اب دوسری طرف بھی آپ دیکھو کہ ایک تو وہ بندہ جو کہہ رہا ہے, اور اس طرف سے بھی جو رسپانس آ رہا ہے وہ بھی خالصتاً اس بات پہ آ رہا ہے کہ وہ جج کر رہا ہے کہ یہ کون ہے, یہ واقعی جو مجھے تڑی لگا رہا ہے کچھ ہوگا یا نہیں ہے, اور واقعی اس سے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے. اور وہ پھر اسی کو بنیاد بنا کے اس کی حیثیت کا تعین کرتا ہے اور پھر اس کا کام کرتا ہے. یہ معاملہ دو طرفہ ہو گیا ہوا ہے, یہ زیادہ خطرناک بات ہے. ورنہ اگر ایک طرفہ ہو تو کچھ عرصے کے بعد یہ ٹرینڈ ختم ہو جائے. ظاہر ہے کہ آگے سے کہو یار تم جو بھی ہو یہ لو پکڑو, چلو تمہارا کام ہی میرٹ پہ نہیں ہے, میں نے نہیں کرنا. ایک افسر کی شہرت ہی یہ بن جائے کہ وہ نہیں سنتا کہ یہ کون ہے. اس افسر کے سامنے پرٹیکولرلی کوئی نہیں جا کے کہتا کہ میں تم نہیں جانتے میں کون ہوں, اس کو پتا ہے کہ اس نے کرنا ہی نہیں ہے. بالکل جی. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے تم مینوں نہیں جانتا میں کون ہوں, دوسرا کہتا پھر تم مینوں نہیں جانتا میں کون ہوں, دڑال دڑال. ٹھیک ہے تمہاری بات, مگر اس میں تم دڑال دڑال میں نہ ہی آؤ تو ایسے کہ تمہیں کوئی ڈرتے ہوئے دڑال کرے گا ہی نہیں. اکثر تمہیں کوئی دڑال کرتا ہے تو آدھے پونے گھنٹے تک تم ملتے ہی نہیں, بعد میں کوئی ساتھ والا بندہ کہتا ہے کہ بھائی جی تہاڈے کاف نال لگا جی. ناظرین مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میرا خیال ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی اساتذہ کی عزت کرتے ہیں, لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں سب جو نہیں کرتے. آج کل دور ایسا ہے, میرا ایک شاگرد میرا تعارف کروا رہا ہے کسی کو کہ یہ میرے سر ہیں اور چٹے ان پڑھ ہیں. ناظرین آج ایک بار پھر ہماری خوش قسمتی کہ ہماری محفل میں موجود ہیں ہماری آئندہ نسلوں کے معمار, ہمارے اساتذہ کرام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. جناب جنید سلیم صاحب, ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ اساتذہ کی خدمت اور ادب اور عزت کر کے اس مقام تک پہنچتے. کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں جی کہ آپ ہماری آئندہ نسلوں کے معمار ہیں. بڑی آپ کی مہربانی, مگر یہ کیا بدقسمتی ہے کہ 10 مرلے کا جو معمار ہوتا ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ پیسے کماتے ہیں. ہم نسلوں کے معمار ہیں, اور ہماری دیکھیں آپ عزت یہ ہے جنید صاحب, آپ یقین کیجئے کہ میرے ایک اور فیملی کے ہیں کزن میرے, وہ بھی ماسٹر ہیں اور میں بھی ماسٹر ہوں. وہ ماشاءاللہ اچھے بھلے صاحب حیثیت ہیں, اور میں ہر دفعہ مہینے کی 20 تاریخ کو تنگ ہوا ہوتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ میں اسکول ماسٹر ہوں اور وہ ٹیلر ماسٹر ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماسٹر جو ہے نا جی, وہ تو اب اللہ معاف کرے, اللہ پاک معاف کر دے اس قوم کو, وہ اب باقاعدہ ایک تضحیک آمیز لفظ بن گیا ہوا. اور جنید صاحب
ہم نے تو بڑے فخر سے یہ شعبہ اپنایا تھا اور اس کی عزت جو ہے وہ اب دیکھ کے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم نے تو روشنیاں پھیلانے کے لیے یہ شعبہ اختیار کیا تھا۔ جی اس سے اچھا تھا کہ روشنیاں پھیلانے کے لیے الیکٹریشین کا کام سیکھ لیتے۔ بالکل، جبکہ ہم نے علم حاصل کیا اور کتابوں کو دوست بنایا اور بچوں کو آگے کتاب پڑھانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ جنید صاحب، اس وقت معاشرے میں عزت اتنی کو ہے کہ آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے۔ میں نے پچھلے دنوں جنید صاحب مکان شفٹ کیا ہے۔ میں جہاں گیا ہوں ساتھ والی جو میری دیوار ہے، جو میرے ہمسائے ہیں، خالہ بشرا بہت اچھی خاتون ہے۔ خالہ بشرا کو 2-3 مہینے کے بعد مجھے کہنے لگی کہ بیٹے میں تمہاری بڑی مشکور ہوں، بڑی احسان مند ہوں۔ میں نے کہا اللہ آپ کی زندگی کرے، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے سوچا شاید یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ آ گئے، آپ بڑے معزز اور بڑے آدمی ہیں، اس لیے میں آپ کی مشکور ہوں۔ تو میں نے کہا جناب آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہتی ہیں میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ میں نے ایک اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ کیا تھا، میں نے ہاں کی ہوئی تھی اور وہ اسکول ماسٹر تھے۔ جب آپ آئے ہیں تو مجھے پتہ چلا ہے میں نے اب رشتہ توڑ دیا ہے۔ آپ کی وجہ سے مجھے پتہ چلا ہے میری بچی کی زندگی بچ گئی۔ ٹیچروں کی زندگی دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا۔ ہاں جی، میں نے کہا خالہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، ٹیچر ایک معزز ہوتا ہے۔ کہتی ہیں بیٹے معزز تو ہوتا ہے مگر ہوتا تو فقرا ہی ہے نا۔ بچی نے کتابوں کو کھانا تو نہیں ہے نا، بچی نے تو پھر روٹی پکا کے ہی کھانی ہے۔ تو میں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہوں مہینے کی 15-20 تاریخ کے بعد آپ تنگ پھنگ ہی ہوتے ہیں، آپ کے گھر سے لڑائیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ہماری جو بھابھی ہیں وہ اونچا اونچا کہہ رہی ہوتی ہیں مجید میرے والد نے تو تیرے پلے پا کے میری زندگی برباد کر دی۔ آواز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مجید صاحب بیچارے کتنے دکھی ہیں۔ ایسی آواز پتہ کب نکلتی ہے؟ بندہ جب 27 مہینے کمیٹی ڈالتا رہے اور پھر پتہ چلے کہ جی کمیٹی ڈالنے والی مائی دوڑ گئی ہے۔ اب دیکھیں نا ذرا بدقسمتی تو یہ ہے کہ جس سے دکھ بانٹنے کے لیے آئے ہیں وہی ہمیں جگتے کر رہے ہیں۔ گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ نہیں نہیں خدا نخواستہ میں آپ کو جگت کا چھوڑ دیں جنید صاحب، میں بھی یہی کام کرتا ہوں۔ مجھے کیا بتاتے ہیں، جگت آئی ہو تو کب رکتی ہے۔ بچوں کے مستقبل کے لیے مجید صاحب نے یہ شعبہ اختیار کیا ہے، ورنہ ان کی آواز تو مہندی حسن سے مقابلہ کرتے تھے یہ۔ جنید صاحب میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، انسان کی عزت کا پتہ واقعی اس وقت چلتا ہے جب اس کا رشتہ ہونا ہوتا ہے۔ جنید صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں کانفیڈنس ملنا چاہیے۔ آپ یہ جس آواز کو مذاق اڑا رہے ہیں امریکہ، بالکل عام آواز نہیں ہے، جی یہ بڑے فائدے ہیں اس آواز کے۔ اچھا مجید صاحب رہتے ہیں کرائے پہ، تو کسی مہینے تنگی ہو جائے کرایہ نہ ہو تو مالک مکان آئے تو اس آواز سے ایک دفعہ ہی کہتے ہیں کہ اگلی دفعہ دے دیں گے کرایہ، وہ چلے جاتے ہیں، دوسری دفعہ کہنا نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ وہ اس لیے چلے جاتے ہیں شمت صاحب کہ وہ جو میرے مالک مکان ہے نا، میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، رضوی صاحب ان کے دادا نہیں رضوی صاحب میرے مالک مکان ہیں، سعید رضوی ان کا نام ہے۔ جنید صاحب صرف اس لیے چلے جاتے ہیں کہ ان کے دادا بھی اسکول ٹیچر تھے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میں آپ کی عزت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میرے دادا اسکول ٹیچر نہیں، یہ تو مانتے ہیں نا کہ سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی بے شک کم ہے لیکن اساتذہ کی عزت کرتے ہیں۔ عزت تو تب ہے نا کہ وہ کہہ دیں کہ آپ کو کرایہ معاف کیا، وہ تو ساتھ کہہ کے جاتے ہیں کہ آج چلے میں چلا جاتا ہوں، کل ضرور کرایہ کر لیجئے گا ورنہ پھر اچھا نہیں۔ ہلکی پھلکی چھوٹی سی دھمکی بھی دیتے ہیں اور ہلکی پھلکی دل میں گالی بھی دیتی ہے۔ سچی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے، بتانی چاہیے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی اساتذہ کی عزت کرتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں سب جو نہیں کرتے۔ آج کل دور ایسا ہے، میرا ایک شاگرد میرا تعارف کروا رہا ہے کسی کو کہ یہ میرے سر ہیں اور چٹے ان پڑھ ہیں۔ یہ دیکھیں نا ذرا، دونوں باتیں اس نے غلط کی ہیں بچے نے، نہ یہ ان پڑھ ہے نہ یہ چٹے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایم ایس سی کیمسٹری کی ہوئی ہے۔ ہاں ایم ایس سی کیمسٹری نے بتایا ہوا ہے مجھے، بتا رہے تھے کہ کچھ لیب میں تجربہ کرتے ہوئے کچھ ہوا تھا۔ ایکسپیریمنٹ تو کرنے ہی پڑتے ہیں، اتراؤ چڑھاؤ تو زندگی میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ اوہو، نہ جانے کب آئے گی ٹیچر کی زندگی میں خوشحالی۔ اوقا نہ بھرا کریں، پاس کوئی چھوٹا بچہ بھی کھڑا ہوتا ہے۔
یہ نہ ہوئے ہوکا پر ہوتے بچہ منہ چ ٹر جائے. اجڑی فصل اور ٹیچر کی زندگی ایک جیسی ہے. جنید بہت تعلیم کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑی. ورنہ اچھا خاصا یہ سوڈان میں ٹوپیاں بنا کے بیچتے تھے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اس دور میں وہاں بھی ان جوڑیوں نے کمال کام کیا اور ہمارے بھی ادھر کوئی کم نہیں تھے لوگ. ہاں جی, بڑا بڑا سپر ہٹ گانا انہوں نے مقابلے پہ. اچھا جی, ویسے تو ہم نے وہ ہفتے کے ہفتے پاکستان فلم انڈسٹری کے سٹارز کا ذکر کرنا شروع کیا ہوا ہے, مگر آج میں آپ کو ایک اور بڑا پیارا ٹاپک سنانے لگا ہوں. اچھا جی, میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا یار یہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اکثر زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا, یہ ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ یہ ایک تو ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے اور دوسرا لوگوں کو بھی پتا چلے جن کو نہیں علم. ایک دور تھا جب انڈیا میں جو میوزک ہے نا جی, میوزک انڈسٹری میں انڈیا کے اندر جوڑیاں مشہور ہوئی تھیں جن میں شنکر جے کشن, یہ نام ایک ہی لیا جاتا تھا مگر شنکر اور آدمی تھے, جے کشن اور آدمی, دو لوگ تھے. اچھا. پھر کلیان جی آنند جی, یہ دو آدمی تھے. پھر لکشمی کانت پیارے لال, یہ دو آدمی تھے. یہ جوڑیاں جو ہے نا جی, وہ کیا کہتے ہیں, اتفاق میں برکت ہے. یہ میوزک میں بھی اتفاق میں برکت ہے, کافی رہی ہے. یہ جوڑیاں جتنی بھی ہوئی ہیں انڈیا میں بھی, یہ تینوں جوڑیاں بے شمار خوبصورت انہوں نے گانے اور میوزک بنائے. بالکل. شنکر جے کشن نے بھی, کلیان جی آنند جی نے بھی, اور لکشمی کانت پیارے لال نے بھی. بڑے نام ہوئے ہیں ان کے. مگر آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اسی دور میں پاکستان میں بھی جوڑیاں موجود تھیں اور انہوں نے بھی بے شمار بہترین سپر ہٹ گانے دیے. جیسے سلیم اقبال, سلیم صاحب ایک ہیں, اقبال صاحب دوسرے ہیں, مگر انہوں نے اکٹھے میوزک دیا اور ان کا نام تھا سلیم اقبال. پھر وزیر حسین اور محمد افضل, یہ دو علیحدہ علیحدہ تھے مگر نام آتا تھا وزیر افضل. وزیر حسین اور محمد افضل نہیں تھا آتا, انہوں نے جو میوزک دیا اکٹھے وہ آتا تھا موسیقی وزیر افضل. پھر اسی طرح بخشی صاحب ایک تھے اور وزیر حسین ایک تھے, ان کا نام آتا تھا بخشی وزیر. تو یہ جوڑیاں تھیں. جس طرح اس وقت انڈیا میں جوڑیاں مشہور تھیں, اسی طرح یہاں پہ بھی جوڑیاں جو تھیں وہ بڑی پاپولر تھیں اور انہوں نے بے شمار اچھا میوزک دیا. 1956 میں شنکر جے کشن نے ادھر فلم چوری چوری کا گانا بنایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, یہ رات بھیگی بھیگی, یہ مست نظارے. بڑا پیارا گانا تھا اور بڑا سپر ہٹ ہوا. تو ادھر پاکستان میں سلیم اقبال صاحب نے فلم شیخ چلی کے لیے زبیدہ خانم صاحبہ کی آواز میں گانا بنایا تھا, سیونی میرا دل تڑکے, دل تڑکے نالے آنکھ پھڑکے. کیا بات ہے, سپر ہٹ گانا تھا اس وقت, زبردست, اور آج تک کانوں میں رس گول رہا ہے. اسی طرح 59 میں شنکر جے کشن نے فلم اناڑی کے لیے گانا بنایا تھا جس کو لتا منگیشکر صاحبہ نے گایا تھا, تیرا جانا دل کے ارمانوں کا لٹ جانا. اس گانے نے پورے انڈیا میں بڑی دھوم مچائی تھی. اسی سال سلیم اقبال صاحب نے یہاں پہ جو گانا تخلیق کیا تھا وہ آج تک شادی بیاہوں میں گایا جاتا ہے, دے ساندہ راجہ میرے بابا. بلکہ یہ گانا فوک کی شکل اختیار کر گیا. ایسی مزے کی چیز ہے, یہ میرے ذہن میں آئی تو ہمارے جو ریسرچر ہیں رانا سعید صاحب, یہ ذہن میں رہے کہ میں گواہ ہوں, میں ان کو پچھلے 20 سال سے رانا دیکھ رہا ہوں, مگر ان کی ریسرچ ہے میوزک کے حوالے سے. یہ جو سعید جرمن صاحب ہیں, یہ رانا سعید جرمن ہے؟ نہیں, جرمن تو ویسے ان کو ساتھ کہتے ہیں. اچھا, اس لیے ہٹلر رانوں سے بڑا پیار کرتا تھا. یار کو عقل کرو, ہٹلر اور پائی تھا, تم رانیوں کو کہاں. اچھا, رانا سعید صاحب کی ریسرچ دیکھیں. ہائے ہائے ہائے, سلیم اقبال صاحب نے ایک اور ایسا نغمہ بنایا تھا جو ہر روز ہمارے ٹیلی ویژن کی سکرین پہ چل رہا ہوتا تھا. اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویر. کیا بات ہے, یہ بھی سلیم اقبال صاحب کا بنایا. یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ انڈیا پاکستان کے سارے میوزک کا موازنہ نہیں ہے, یہ صرف اتنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جوڑیاں ادھر بھی مشہور تھیں اور سپر ہٹ گانے دے رہی تھی, تو ادھر بھی مشہور, مگر پاپولر زیادہ انڈیا کی جوڑیاں ہی ہوئیں یہاں بھی اور وہاں بھی. یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہیں بھائی, کیونکہ ہمارے ہاں میرا خیال ہے, میری اپنی جو آبزرویشن ہے,
ہمارے ہاں میڈیا کے اوپر موسیقی تو ڈسکس ہی نہیں تھی. نہیں بالکل صحیح. مجھے جہاں تک یاد ہے کہ طاہر سرور میر پہلے شوبز کے صحافی ہیں جنہوں نے موسیقی کے متعلق لکھنا شروع کیا اور موسیقاروں کے متعلق. ورنہ تو ہیرو ہیروئنی ڈسکس ہوتے تھے اخباروں میں. اچھا پھر 1967 میں کلیان جی آنند جی جو سپر ہٹ نہیں ہوتا یار، 67 ہوتا ہے، 67. اچھا یار 67 کہہ دوں گا میں، 1967. یعنی 67 نہیں کہنا تم نے. میں نے نہیں کہنا، لگتا ہی برا ہے 67. تو 1967 میں کلیان جی آنند جی نے بڑا سپر ہٹ گانا بنایا تھا، اکیلے ہیں چلے آؤ جہاں ہو، کہاں آواز دیں تم کو کہاں. ادھر اسی سال 1967 میں وزیر افضل صاحب کی جوڑی کا گانا سپر ہٹ ہوا. دل دا جانی سیانی میرے دل دا جانی. آج تک سنے تو مزہ آتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، زبردست. اچھا یہ اندازہ کریں کہ اس وقت دونوں ملکوں میں کتنی محنت اور لگن کے ساتھ کام ہوتا. بالکل کہ ادھر گانا سپر ہٹ ہے، ادھر بھی سپر ہٹ گانے ہوتے تھے. یہ نہیں تھا کہ صرف ادھر ہی سپر ہٹ گانے. آج کل تو ہماری یہاں کی میوزک انڈسٹری کافی پیچھے چلی گئی ہے. چند جو گلوکار ہیں ان کا راج ہے اللہ کے فضل سے آج بھی انڈیا میں، مگر موسیقی کی تخلیق جو ہے نا جی وہ کافی پیچھے چلی. بہت اچھے سے. اچھا 1969 اس کے کیا کہیں گے جی اردو میں؟ 1969 میں انڈیا میں لکشمی کانت پیارے لال نے گانا بنایا، بندیا چمکے گی چوڑی چھنکے گی، سپر ہٹ گانا. اسی سال بخشی وزیر صاحب نے ادھر سے کیا فائر کیا، ہائے 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 جد ہولی جی لینا میرا. کیا بات. یعنی اس دور میں وہاں بھی ان جوڑیوں نے کمال کام کیا اور ہمارے بھی ادھر کوئی کم نہیں تھے لوگ. بڑا بڑا سپر ہٹ گانا انہوں نے مقابلے میں. جی بڑے میٹھے گانے بنتے رہے. ہاں جی بیکریوں پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی. یار انتہائی کوڑ آدمی ہے ہمارا اینکر. دیکھو نا ہم کتنے بڑے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بیچ میں اپنے لافٹر لے رہے ہیں. ناظرین یہ تھا آج کا اسپہ حال، اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ، دوستی جب کسی سے کی جائے دشمنوں کی بھی رائے لی جائے. ارے واہ. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.